प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद बात हो रही थी सानिया बलूचिस्तान। और चूँकि बहुत बड़ा सानिया है, पूरी कौम जो है वो सोगवार है और अपने शहीदों के लिए दुआ गो भी है और फ़ख्र भी करती है। हमारे ये जवान जो मिट्टी के साथ वादा करते हैं और इस मिट्टी में और इस सब्ज़ हिलाली परचम में लिपट के सो जाते हैं और हमारे लिए बलूचिस्तान के लिए इस पाक सरज़मीन के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। कुर्बानियों का ये सिलसिला ना ख़त्म होने वाला ये सिलसिला है जब तक पाकिस्तान है और इंशाल्लाह ता क़यामत पाकिस्तान रहेगा। और इसी तरह हमारी अफ़वाज हमारी सरहदों की हिफाजत करेंगे। हमारे जब भी कोई कुदरती आफत आती है, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, हमारे अफ़वाज जो हैं वो आवाम के अंदर पाए जाते हैं, आवाम के साथ खड़े होते हैं, शाना बशाना होते हैं और उस चीज़ का अमली मुज़ाहरा आज आपने देख भी लिया। नाज़िया, क्या पैगाम देना चाहेंगी? चूँकि जनरल सरफराज साहब की जब हम बात करते हैं, हमारी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं उनके साथ, और जिस प्लेटफॉर्म से हम इकट्ठे हुए और उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद हमें लगा नहीं कि हम बलूचिस्तान से अलग हैं, हम 12 कोर से अलग हैं, हम जनरल सरफराज साहब से अलग हैं। एक फैमिली जैसा माहौल मिला हमें वहाँ। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि ए राहे हक़ के शहीदों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम करती हैं। जनरल सरफराज समेत जितने भी हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ में दीगर शोहदा हैं, उनके भी लवाहिकीन से ज़ार ताज़ियत पेश करती हूँ। सबसे पहले मैं, जहाँ ज़फ़ीर हम बात करते हैं ना बलूचिस्तान की, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान में जनरल साहब की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी फैमिली और एक इस तरह की हम लोग कौम बने कि जो मुल्क के लिए जितना भी हम काम करना चाहते थे, कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, अगर हम बात करते हैं कि उनकी तरफ से जब हमें एप्रिसिएशन मिली, जिस तरह से उनकी रहनुमाई हमें मिली, वो बहुत बड़ी चीज़। बिल्कुल ठीक है आपने, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। और मीना, किस तरह देखती हैं, चूँकि बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, और जिस डिवीज़न से आपका ताल्लुक़ है वहाँ पे वो उन्होंने कमांड भी किया जब वो एफसी में थे, अब ज़ाहिर कोर कमांडर पूरे बलूचिस्तान के थे। अमन अमान की सूरत हाल है, जब एफसी की ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने संभाली थी तो वहाँ पे अमन अमान बड़ा चैलेंज था, उस चैलेंज को उन्होंने गले लगाया, उनको टाइगर का खिताब मिला उस खित्ते में, और बहुत बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी उन्होंने, और डिटर्मिनेशन, उनकी कमिटमेंट जो है उसका कोई सानी नहीं था। इस बलूचिस्तान के अवाम, आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो इस साने को किस तरह देख रहे हैं? थैंक यू ज़फ़ीर। सबसे पहले तो आज पूरे कौम के लिए एक क्या दिन है। मेरे पास अल्फाज नहीं कि इस दुख को कैसे बयान करूं। दुआ है अल्लाह ताला सानिया बलूचिस्तान की तमाम शुहदा के दर्जात बुलंद करे। कोर कमांडर 12 कोर शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कौम के बहादुर बेटे थे। 2 दफ़ा को तगमे बसालत मिल चुका था और अभी कोर कमांडर बलूचिस्तान के ओहदे पर फाइज थे। इससे पहले हमारे इलाके में IGFC साउथ बलूचिस्तान रह चुके हैं। जब तुर्बत में थे तो बजाते खुद दूर अफ्तादा इलाकों के दौरे और अमन अमान को कायम रखने में मामूर थे। मुझे आज भी याद है जब हमारे आबाई गांव मंद आए तो किस कदर खंदा पेशानी से आवाम के मसाइल सुन रहे थे। आज इनकी शहादत पर पूरा कौम रंजीदा है, खासकर बलूचिस्तान वाले इनके खिदमात से महरूम हो गए। और बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की रिलीफ ऑपरेशन की सुपरविजन कर रहे थे और आखिरी लम्हात में भी बलूचिस्तान की गरीब बेयार मददगार आवाम को सर्व कर रहे थे। यकीनन हर फौजी की ख्वाहिश होती है कि वो राह हक पर शहीद हो जाए। वो तो शहादत की बुलंदी पर फाइज हो गए, लेकिन पूरी कौम को रंजीदा कर गए। जी, बलूचिस्तान में जब स्पेशली जब तुर्बत में थे, चूँकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तुर्बत होता है, तो बड़ा एक्टिव थे वहाँ, खासकर यूथ को, आम आवाम को, जिसको मौका नहीं मिलता था इससे पहले कितने बड़े ओहदे पे फाइज शख्सियात से मिल सकें, लेकिन बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ शख्स थे। और मीना बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब इस पे हमने गुफ्तगू भी की, आप ज़रा कल से हम इस इशू पे बात कर रहे हैं, इस साने पे बात कर रहे हैं। जितनी भी बात की जाए कम है। उनके मिशन के बारे में बताइएगा, उनका जो मिशन था उस मिशन को लेकर आप कितना मोटिवेटेड हैं, और उनका मिशन जो है वो पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए। यही उनके लिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ी तस्कीन का बायस भी बनेगा जन्नतुल फिरदौस में। जी, उनका मिशन था मुस्तहकम बलूचिस्तान, पाकिस्तान और प्रॉस्पेरियस बलूचिस्तान। इंशाल्लाह
اس ویژن پر ہم کام کرتے آ رہے ہیں اور کریں گے بھی اپنے اپنے علاقوں میں، کیونکہ ابھی وقت آ چکا ہے کہ ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے فرام گراس روٹ لیول. اور انشاءاللہ اس مشن پہ ہماری کام ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی اپنی کمیونٹیز میں مستحکم پاکستان اور پروسپیریس بلوچستان سے کام کریں. میرا مجھے بلوچ صاحبہ بہت شکریہ، آپ بتا رہی تھی اپنے تاثرات کا اظہار کر رہی تھیں. اور چونکہ مہند اور تربت یہ وہ ایریاز تھے جہاں پہ جس طرح مینا بھی بتا رہی تھیں بہت محنت کی، اور ٹائیگر کا خطاب ایسے نہیں ملا، اور بہت ہائپر ایکٹیو تھے، ہمیشہ عوام کے درمیان ملتے تھے آپ کو، اور یہی وجہ ہے کہ کل بھی وہ عوام کے درمیان ہی تھے، عوام کے درمیان سے ہی وہ فلائی کر رہے تھے. شانیہ کس طرح دیکھتی ہیں، چونکہ ظاہر ہے جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ ایفیلیشنس آپ کی بھی جڑی ہیں اور میٹنگز بھی رہیں، بلوچستان کے لیے آپ بھی بڑا زبردست کام کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ چونکہ ایک اس طرح کا انٹریکشن تھا کہ لگتا نہیں تھا کمانڈر وہ کم اور انسان دوست، اور ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک صوبے کے جو ہے کور کمانڈر ہیں، بہت ہی ہمبل، بہت ہی نفیس ذہین، اور ان کا جو ویژن تھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل سفیر، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جنرل سرفراز کے بارے میں جتنی بات کی جائے بالکل کم ہے. بلوچستان پہلے ہی ایک ثانیے سے گزر رہا تھا. بارشوں کا جو سلسلہ پورے ملک میں شروع ہوا اس میں جتنی زیادہ تباہیاں نظر آ رہی تھیں اس میں سب سے زیادہ متاثر بلوچستان کے علاقے ہوئے، اور ان حالات میں جنرل سرفراز اپنی سپرویژن میں خود مالی امداد لوگوں تک پہنچا رہے تھے. ٹھیک. ان سب میں ان کے ایک اور حادثہ جیسے کل پیش آیا تو ہم ڈبل ثانیے سے گزر رہے ہیں. ایک تو سیلاب کی وجہ سے ہمارے بلوچستان اتنا متاثر ہوا، اور دوسرا ایک فرشتے سے ہم محروم ہو گئے. جنرل سرفراز کسی فرشتے سے کم بالکل بھی نہیں تھے. ہاں ہر عام انسان کے ساتھ وہ ملتے تھے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس بندے کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے یا میں اس بندے سے نہیں ملوں گا. جو بندہ ان کے آفس جاتا تھا، ٹائم لیتا تھا، وہ ہر ایک سے ملتے تھے، ہر ایک کی بات سنتے تھے. ہم کیونکہ ایک ورکشاپ کا حصہ ہیں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کا، تو ہم تو ایک فیملی بن چکے تھے. جی. ہمارے لیے تو وہ ہمارے اوپر تو ویسے جیسے ہمارے والد تھے، اور مجھے تو ایسا بالکل فیل ہو رہا ہے جیسے ہم اپنے والد سے محروم ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے. اور بالکل ایسا ہی ہے، بلوچستان بالکل یتیم ہو گیا ہے. جنرل سرفراز کے جانے سے ہم سب بہت غم زدہ ہیں. ابھی مجھ سے بھی ان کی ملاقات ہونی تھی، مجھے بھی انہوں نے ٹائم دیا تھا، اور میں کل سے وہ میسج بار بار دیکھ رہی ہوں، اور میں نے 2-3 دفعہ ان کو کال ملانے کی کوشش بھی کی ہے جو انفارچونیٹلی لگی نہیں. اور کیونکہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں آپ کو کہ جو میری تکلیف ہے، یا یہ میری آنکھیں نم نہیں ہے، یہ پورے بلوچستان کی آنکھیں نم ہے. جو ان کو جانتا تھا پرسنلی وہ سب آج سب کی آنکھیں نم ہے. میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ اللہ پاک ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے. بالکل شانیہ، آپ کی آنکھیں نم ہیں، اور بالکل مایوس نہیں ہونا، ان کے مشن کو جاری رکھنا ہے، آپ نے اسٹرانگ ہونا ہے، ہم سب نے اسٹرانگ ہونا ہے. اور اصل جس طرح ایک کمانڈر اپنی کمانڈ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، ان کی جگہ دوسری کمانڈ سنبھالتی ہے، اور دوسرا سولجر آ جاتا ہے. وہ کبھی اپنے مشن کو ادھورا نہیں چھوڑتے. ہم نے بھی ان کا مشن جو ہے وہ ادھورا نہیں چھوڑنا، اور جب ان کے مشن کی بات ہے تو آپ نے بالکل بھی کمزور نہیں پڑنا، آپ نے اسٹرانگ رہنا ہے، اور آپ نے اپنے کولیگس کو بھی اسٹرانگ رکھنا ہے. بلوچستان کے عوام کو بھی یہی میسیج دینا ہے. دشمن کو یہ میسیج نہ جائے کہ ہم ایک کمانڈر کے جانے کے بعد مایوس ہو چکے ہیں، بلکہ ہمیں موٹیویٹ ہونا پڑے گا، اور ہم زیادہ موٹیویٹ ہو کر بہتر طریقے سے اور ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. میں شانیہ آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا. نازیہ، چونکہ جب ہم جس طرح شانیہ بات کر رہی تھی ایفیلیشنز جڑی ہیں، مشن اصل بات ہے، ان کا جو کام ہے اس کام میں کسی بھی لیول پہ کوئی مایوسی نہیں آنی چاہیے، نہ عوام میں نہ ہم لوگوں میں، اور نہ ظاہر جس طرح سولجرز موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ان کو نہیں لگتا دکھ سارا ان کو بھی ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے، لیکن وہ مشن کبھی ادھورا نہیں چھوڑتے، وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، اس مشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. اس موٹیویشن کی ضرورت ہے اس وقت. دکھ ہے ظاہر، سب کے دکھ ہیں، اس کو اس سانے کو برداشت کرنے کے لیے بھی ایک ہمت چاہیے. کیا پیغام دیں گے؟ سب سے بڑی چیز یہی ہے ظفیر، جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جنرل سرفراز صاحب لوگوں کے درمیان موجود رہتے تھے. اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں، جیسے آپ کا بھی ایکسپیرینس رہا یا میں اپنی بات کرتی ہوں، جو جہاں سے کام کر رہا تھا خاص طور پر نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ میں،
تو میں نے یہ فیل کیا ہے، دیکھا بذات خود کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جہاں ہم افواج پاکستان کی بات کرتے ہیں وہیں جنرل صاحب کی بات کرتے ہوئے ان کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے جو لوگوں کے سامنے آئے، کہ جہاں ایک محبت کی بات ہوتی ہے نا، بلوچستان کا جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں کے کیا حالات تھے، کیا چیزیں تھیں، ہم نے بھی ان کی رہنمائی میں وہاں جا کر جانا کہ وہ کس طرح سے اس سے محبت کرتے تھے، کس طرح سے دیکھتے تھے، اور خاص طور پہ آبزرویشن کی اگر میں بات کروں ایک بڑے استاد کی طرح سے رہنمائی، تو اس میں جب میں نے 5th جنریشن وار ہو یا ڈیفرنٹ چیزیں یا کنٹریبیوٹ اپنے پروگرامز کے ذریعے سے بلوچستان کے لیے کیا، تو جب مجھے کالز آتی تھی وہاں سے یا کوئی چیز یعنی اپریشیشن، اس میں جب اپریشیٹ کیا جاتا تھا تو مجھے ہوتا تھا کہ یعنی اتنا بزی انسان اور وہ یعنی کس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ ہر چیز پہ ان کی نظر ہے، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، تو یہ ان کا ایک مشن تھا، ایک ڈریم تھا۔ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب کا مقصد یہ ہے نہ صرف ہم ان کو ٹریبیوٹ کریں بلکہ ان کا مشن اب ہم آگے لے کے چلیں۔ بالکل ٹھیک آپ نے کیا۔ علی اچکزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں چمن سے، اور چمن میں یوتھ کے حوالے سے بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں، اور جنرل صاحب کے ساتھ بھی بڑے براہ راست رابطے میں رہتے تھے، اور وہاں کی جو ایکٹیویٹیز تھی ہمیشہ اپریسیشن ملی علی اچکزئی کو، اور ہمیں یاد ہے جب ہم چمن پہنچے تو انہوں نے بڑا والہانہ استقبال کیا تھا ہماری پوری NWB8 کا۔ علی خوش آمدید، آپ کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں کیا پیغام دیں گے؟ ایموشنل اٹیچمنٹس اگین، آپ تو ہم سے بھی زیادہ رابطے میں رہتے تھے چونکہ آپ کی فیملی نے وہاں شہادتیں دیں، آپ براہ راست متاثر تھے دشمن کے وار سے، آپ دشمن کے ساتھ بھی جو سامنے سے وار کر رہا تھا اس کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، اندرونی دشمن کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طرح پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے کمانڈر کے اس مشن کو؟ تھینک یو ظفیر۔ سب سے پہلے آپ کی پروگرام کی توسط سے میں جناب صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کے بعد پھر بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ظفیر بھائی، امن، بھائی چارہ، مساوات کی ایک باب بند ہو گئی۔ جنرل صاحب کی شہادت نے جہاں پورے ملک کو سوگوار بنا دی، وہی بلوچستان ایک عظیم دوست سے محروم ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ جنرل صاحب سے ہمیشہ جب بھی ہم ملتے تھے تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ایک دن ابھی ریسنٹلی ان سے ملے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ علی جو مجھے سب سے زیادہ محبت بلوچستان کے لوگوں سے ہے، اور ان میں جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ میری محبت جو ہے نا وہ بلوچ قوم سے ہے۔ تو اسی بلوچستان کی لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق جنرل صاحب نے حالیہ دنوں میں جو 400 چیک پوسٹوں کا خاتمہ کیا مختلف نیشنل ہائی ویز پہ، یہ ان کے ایک مثالی دور تھا۔ اور اس کے علاوہ جنرل صاحب کا جو PSDP کے اوپر فوکس تھا، اسی سلسلے میں انہوں نے کور ہیڈ کوارٹر میں ایک سوشو اکنامک برانچ کی بھی تشکیل دی ہے۔ اسی برانچ سے بلوچستان کے لوگوں کا جو مسائل تھے وہ حل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے کامیابی کے لیے، بلوچستان کی ترقی کے لیے جنرل صاحب نے مختلف ڈویژنز میں کمیٹیز بنائی تھی، یوتھ کمیٹیز، ٹرائبل کمیٹیز، ایلڈر کمیٹیز، اور ان کمیٹیوں کے ساتھ پھر ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے ان سے ملتے تھے، جو کہ یہ مطلب گراؤنڈ بات ہے اور پورے دنیا کو پتہ ہے۔ دیکھیے ظفیر صاحب، اس کے علاوہ جنرل صاحب کا جو ریفارم سے مختلف مطلب B ایریا کو A ایریا میں کنورٹ کرنا، یا صرف جنرل صاحب کے دور میں جو سیکیورٹی کے خدشات پورے ملک مطلب سیکیورٹی جیسے ناسور کے سامنے تھے، تو جنرل صاحب نے ان کے دور میں پینٹنگ کا جو مرحلہ تھا وہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ کیڈٹ کالجز انہوں نے بنائی ہے۔ میرے کہنے پہ مطلب جو ہم NWB میں ان کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ تھی، اس سے پہلے بھی جنرل مشرف صاحب کی وجہ سے چونکہ میں ان کے لیے کام کرتا رہا تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ اٹیچمنٹ رہی تھی۔ میرے کہنے پہ کیڈٹ کالج چمن میں کام سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے بس اس کو میں کیا کہوں، میں کل رات سے جو ہے نا جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں یا ہم ہو رہے ہیں، یہ صرف ہماری بلوچستان کی آواز نہیں ہے، صرف پورے پاکستان کی آواز ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علی اچکزئی، لیکن اس آواز کو اور اس حوصلے کو، ان کے اس مشن کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، اور مشن انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا، اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہم نے کیری فارورڈ کرنا ہے، ان کو سٹاپ نہیں کرنا، جو انہوں نے کمیٹیز بنائی ہیں اور جو آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو آپ نے آگے نبھانا ہے۔
انشاءاللہ ظفیر بھائی، جو جنرل صاحب کا خواہش ہے کہ بلوچستان جو ہے نا ایک پرامن بلوچستان ہو، اور ہمیشہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو بلوچستان کے یوتھ ہے، پاکستان کے یوتھ ہے، ان کو ہم کس طرح پاکستان کے بہترین انٹرسٹ میں لائے، تو یہ ان کا یہ ویژن کا میں حصہ ہوں، اور انشاءاللہ تحیات زندگی کے آخری سانس تک میرا یہی مشن ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ علی اچکزئی. آپ بتا رہے تھے کہ جو مشن ہے وہ مشن زندگی بھر جب تک اب حیات ہیں وہ مشن کنٹینیو رہے گا، اور انشاءاللہ مشن پایہ تکمیل تک پہنچے گا. یہ ہر شخص اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر رہا ہے، اور جنرل صاحب کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کی تکمیل ہم پہ فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تکمیل ہوگی اور بھرپور طریقے سے ہوگی تاکہ جنرل صاحب کی اس روح کو بھی تسکین پہنچ سکے. یہ سب تعلیم، صحت اور سوشل سیکٹر. میری لاسٹ میٹنگ میں یہ 3 سبجیکٹ فوکس تھے، اور ان تینوں پہ میڈیا اویئرنیس جو کہ ہم نے کوشش کی تقریباً کوئی 36 سے زائد پروگرامس میں نے پچھلے کچھ 6 مہینے میں بلوچستان کے حوالے سے کیے. اس پہ انہوں نے ایوارڈ بھی دیا، مجھے انہوں نے ایمبیسڈر آف بلوچستان کا ٹائٹل بھی دیا. یہ ساری چیزیں معنی نہیں رکھتی، لیکن ایک ان کی اپروچ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح وہ چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ رکھتے ہیں، انٹیکٹ رکھتے ہیں کہ کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے. یہ تینوں سیکٹر آج بھی جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہے. ایجوکیشن نہیں ہے، صحت کی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. مشن کو کیسے آگے لے جایا جا سکتا ہے، چونکہ آپ ٹیکنیکلی جیوگرافیکلی بلوچستان کو بھی سمجھتے ہیں، فورسز کا جو ورکنگ کا سٹائل ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں. کس طرح اس مشن کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے؟ اور تھوڑا سا جو ہمارے دوست کچھ مایوس تو نہیں ہے سر، دکھ ہے ان کو شاید، اور ظاہر فوری طور پہ اس سے نکلنا بھی ایک ہمت کی بات ہوتی ہے، حوصلے کی بات ہے، اور انشاءاللہ نکل جائیں گے. تو وہ تھوڑا سا شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ اب وہ چیزیں اس طرح نہیں ہو پائیں گی، تو اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. لیکن جنرل سرفراز کا 3 worded مشن تھا، وننگ آف ہارٹس اینڈ مائنڈس. وننگ آف ہارٹس اینڈ لوگوں کے دل جیتو اور دماغ جیتو. کیسے؟ یہ جو آپ نے کہا کہ PSDP کے جو ڈیولپمنٹ کے پروگرامز اب کریں گے، ویپن کو سائٹ پہ کریں گے، چیک پوسٹوں پہ لوگوں کو، حالانکہ ڈراتے نہیں تھے لیکن وہ جب کسی کو چیک کرتے تو بلوچی کلچر ایسا ہے کہ وہ تھوڑا سا ریزنٹ کرتے. جنرل سرفراز نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ڈیولپمنٹ کی طرف گئے، وننگ آف ہارٹس اینڈ مائنڈس کو فوکس کیا. جہاں تک آپ نے کہا مایوسی ورڈ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، وہ لوگ تھوڑا سا اندیشہ کا شکار شاید ہوں، لیکن لیٹ می ایشور یو کہ چیف آرمی اسٹاف کی ڈائریکشنز پہ جنرل سرفراز کام کر رہے تھے، اور جو پودے وہ لگا کر گئے ہیں، اور جو کچھ جو پنیریاں بھی لگانی تھیں، وہ انشاءاللہ ان کے مشن کو جو کہ رائٹنگ ہے وہ لازمی لگے گا. جہاں تک کی شہادت کا تعلق ہے، جب ہم پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم شہادت جو ہے وہ ہم اسے اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے. جب بھی ملک نے کہا تو جنرل سرفراز نے نہ صرف کشمیر میں، سیاچن میں، کارگل میں، اور وار آن ٹیرر کے اوپر جب بات آئی تو جتنے سافٹ وہ اپیرنٹلی، جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے سن کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، جتنے سافٹ وہ لوگوں سے ملنے میں تھے، دشمن کے خلاف وہ ببر شیر تھے، ناٹ شیر، ببر شیر. اینڈ 2 دفعہ انہوں نے موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، اور فوج نے ان کو اکنالج کرتے ہوئے 2 دفعہ تمغہ بسالت سے نوازا، جو بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے. اسی طرح آپ 5th جنریشن وارفیئر میں آپ دیکھیں تو وہ اتنے ہی اس سے زیادہ ڈائنامک انہوں نے پرفارم کیا، اور وہ بلوچستان کے لوگوں کو انہوں نے اپنے اس میں دائرہ کار میں لے کر آئے، لوگوں کے دل جیتے، ان کے دماغ جیتے. آج جو لوگوں کی آنکھیں نم ہیں بلوچستان کی اپنے کور کمانڈر کے لیے، ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا پریویس سالوں کے اندر. انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پورا یقین اور امید ہے کہ ان کے بعد آنے والے بھی جو بھی افسر ہیں وہ بھی اتنے ذہین، لائق اور اپنے بلوچستان سے وفادار ہوں گے، اور وہ لوگوں کے دلوں کو اور دماغوں کو ایسے جیتتے رہیں گے، اور بلوچستان بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا کہ ہم باقی ہمارے صوبے ہیں. جی بالکل. کیا پیغام دیں گی، چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور پروگرامز ہمارے ختم نہیں ہوں گے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آخر پہ کیا پیغام؟ میرا میسج یہی ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، جو لاسٹ فیو ایئرز یا فیو منتھس میں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں، کہ وہ بندہ ایک مشن پہ گامزن تھا، جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیشہ ہوپ فل رہیں چاہے جو بھی حالات ہوں. اگر پورے پاکستان کو آپ دیکھیں، اس میں بلوچستان پہ آ کے پھر آپ رک جاتے ہیں کہ یہاں پہ مطلب اگر میں ٹورزم کی بات کروں کہ ایسا صوبہ جہاں پہ کہ آپ پیس کی مطلب پیس کہیں نظر نہیں آتا، وہ حالات بدلے. جب کسی بھی ریجن میں پیس آ جاتا ہے، ٹورزم میں کہتی ہوں از اے بائی پروڈکٹ. تو وہ اس کے لیے کام کر رہے تھے بیسیکلی، اور اس مشن کو میں سمجھتی ہوں ہم سب نے آگے بڑھانا ہے. وہ بہت ایک عمدہ مثال چھوڑ گئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ریئلی آج بلوچستان افسردہ ہے، بٹ اسٹل وی آر ہوپ فل. ہوپ ناٹ آؤٹ ہے. نازیہ آخری پیغام.
वही बात है कि ज़फ़ीर कितनी बातें बताई जाएं, लोगों तक पहुंचाई जाएं और कितनी याद मनाई जाए। जिस शख्सियत पे बात हो रही है तो सब यही कह रहे हैं कि हमने मिलना था, हमने जाना था। इसी अगस्त के महीने में 13 अगस्त से 26 अगस्त के दौरान हमारी एक मुलाकात होनी थी, जो मिशन था, जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह जारी और सारी रहेंगी। और हम यानी जो मुल्क का असासा थे, मुल्क और कौम का, हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे। जब हम कोयटा की बात करेंगे कि हमें कोयटा जाना है, बस ये कि उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा हमें वेलकम करता था, वो नहीं होगा इंशाल्लाह। और ऐसे जो उन्होंने हज़ारों पौधे लगाए इंशाल्लाह वो चेहरे आपको वेलकम करेंगे। और होप नॉट आउट, इंशाल्लाह बलूचिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ज़ाहिर कमी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन इंशाल्लाह ताला उनका जो नेमल बदल आएगा वो भी बहुत ही शानदार होगा। शानिया, आखिरी मैसेज क्या देंगी बलूचिस्तान के अवाम को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को? जी शानिया। हेलो। जी शानिया, हम सुन रहे हैं आपको। लास्ट पैगाम प्लीज। जी, मैं सर यही पैगाम देना चाहती हूँ, जो हमारे कमांडर जिस मिशन पे थे, हम उस मिशन को पाए तकमील तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। और आप सबको हम बलूचिस्तान में आप सबको हमेशा सरफराज साहब की तरह ही वेलकम करेंगे, उनके हंसते चेहरे के साथ। वो नहीं, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, उनकी जगह हम आप सबको वेलकम करेंगे और उनका मिशन हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। और चूँकि वक्त की कमी, लेकिन हम प्रोग्राम्स का ये सिलसिला बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा जिस तरह पहले चल रहा था, बल्कि उससे भी और ज़्यादा भरपूर मेहनत, क़ुव्वत, ताकत और जज्बे के साथ हम इंशाल्लाह जनरल सरफराज, हमारे कमांडर, हमारे मौसन, हमारे मोनस बलूचिस्तान, हमारे मोहसिन बलूचिस्तान, उनका ये मिशन हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और बलूचिस्तान चूँकि पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, शहादतें इसी तरह देते रहेंगे, इस वतन के लिए डटे रहेंगे। और हम जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारियों से भी हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। और इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से K21 न्यूज़ की जो कमिटमेंट थी जनरल सरफराज साहब के साथ, हमारी मैनेजमेंट की, और ख़ास तौर पे इनसाइड पाकिस्तान के पूरे प्रोग्राम और हमारी पूरी टीम की जो काविशें पिछले इस सिलसिले में रहीं, वो उसमें और तेज़ी आएगी इंशाल्लाह ताला। और K21 न्यूज़ जिस तरह पूरे सिंध की आवाज़ बना है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बना है, बलूचिस्तान की आवाज़ जिस तरह बना है, उससे और तेज़ी से बनेगा। और इंशाल्लाह ताला जनरल सरफराज साहब के जो एप्रिसिएशन लेटर्स, उनके अवार्ड्स और उनके जो मैसेजेस हैं, वो हमारे दिलों में महफूज है। और इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान को हम तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। बलूचिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने में K21 न्यूज़ का जो कंट्रीब्यूशन था, वो कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह ताला भरपूर होगा। और हम उनकी रूह को इसी तरह तस्कीन पहुँचा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। पूरे पाकिस्तान के अवाम उनके जज्बे को और उनकी जो कायदाना सलाहियतें थी उनको, उनका एतराफ़, उनके मोतरिफ़ तो हैं, लेकिन अपना अपना कंट्रीब्यूट करके उनकी रूह को भी तस्कीन पहुँचाएंगे। नाज़रीन, यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। आज का प्रोग्राम चूँकि हमने वतन की मिट्टी और उनके सपूतों, उन शहादतों के नाम किया है, अल्लाह ताला इन जवानों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।